अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत। आज है जी 28 रमज़ान और यकीनन आपका मेरा साथ हमेशा की तरह दोपहर 3 बजे तक कमेंट्स, फीडबैक, आपकी कॉल्स हम तक मौसूल होती रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस खुसूसी ट्रांसमिशन को बहुत पसंद करने के लिए। हमारी कोशिश थी कि बहुत अहम जो हमारे समाजी मसाइल हैं, इश्यूज़, एवरीडे लाइफ के जो इश्यूज़ हैं उनको भी हाईलाइट किया जाए। खुसूसन जो हमारे एक्सपर्ट्स आते थे, हमारे उलमा इकराम से हमने रहनुमाई ली। मुझे लगता है कि इस महीने में ना सिर्फ हमें ख़ुद कुछ सीखने का मौका मिलता है बल्कि ये तमाम कंटेंट हमारे लिए ऐन इबादत है। सो इसको पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन खुसूसन अगर आज के शो की बात की जाए तो ये थोड़ा सा मुश्किल भी है हमारे लिए, क्योंकि मैं आपको ले जाना चाहूँगी 1 साल पहले के एक वाक़ये की तरफ। आज ही का दिन था जो कि बहुत सारे लोगों के लिए एक आजमाइश बनकर, एक कड़ी आजमाइश बनकर आया, जिसने पूरी कौम को, पूरे मुल्क को सोगवार कर दिया। अगर आपको याद हो साल 2020 में जब कोरोना का खौफ अपने पीक पे था, पहली दफ़ा हम ऐसा रमज़ान मुबारक गुजार रहे थे जिसमें हम अपने घरों में महसूर थे, हमें आने वाले कल के बारे में कुछ नहीं पता था, बेयकीनी थी, इस्तराब था, खौफ था। लेकिन इसमें भी एक चाह थी कि चलें, जब रमज़ान का महीना हमसे रुखसत होगा और ईद की नवीद और ख़ुशी लेके आएगा तो हमारे प्यारे हमारे पास आ जाएंगे। कई ऐसे मुसाफिर थे जो मुसाफत तय करके अपने घर वालों के पास आ रहे थे। उनकी अलग अलग कहानियाँ थीं, अलग अलग दास्तान थी। इनमें से कई ऐसे थे जो लंदन में फंस गए थे, फिर उसके बाद क्वारंटीन करके अपने घरों में वापस कराची आ रहे थे। कोई ऐसा शख्स भी था जो लाहौर से कराची ईद के लिए आ रहा था खुसूसी तौर पे, किसी को अपने वालदैन से मिलना था। हर शख्स की अलग ही कहानी थी। लेकिन एक बदनसीब तैयारा जो कराची में हादसे का शिकार हुआ और इसमें बैठे हुए तमाम ही मुसाफिर माँ सिवाय और क्रू और जो ना तमाम जो अमला था, सिर्फ इसके कि 2 इसमें सर्वाइवर्स अल्लाह की रज़ा से बचे, लेकिन बाकी सब शहीद हुए। आज यकीनन उनको याद करने का भी दिन है और इन आजमाइशों से, इन हादसों से गुज़र जाने का आज भी जब इसकी तरफ देखते हैं हमारा दिल भर आता है, हमारी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन प्रोग्राम में इस वक्त एक दफ़ा वेलकम करना चाहूँगी सलमा को जो मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमा, क्या हाल चाल है आपके? बड़ा मुश्किल दिन था। इफ़ आई गो बैक, मुझे लग रहा है कि ऑल ऑफ इट इज़ कमिंग बैक। अगर आपको याद हो कि ये सुबह की फ़्लाइट थी, इस तरह ही हम अपने बिल्कुल मेरा शो ख़त्म हुआ है और उसके बाद ये ख़बर हर तरफ आई थी। आपको कुछ याद है आप किधर थी जब ये खबर ब्रेक हुई? मैं उस टाइम वैसे तो मैं घर पे थी और मैं अपने शूट की तैयारी कर रही थी, लेकिन ये कि अचानक ये ख़बर मिली और बच्चों ने स्पेशली सबसे पहले आवाज़ दी, क्योंकि कोविड की वजह से सारे बच्चे घर पे थे और कोई बाहर नहीं निकल सकता था, लॉकडाउन था। बहुत सारे लोग उस वक्त सिर्फ लगा जैसे एक हादसा हुआ है और तैयारा गिर गया है, लेकिन ये कि इसके बाद जब आपको बहुत से जानने वाले दूर परे के लोग, अब जब फैमिली से मिलते हैं तो देन यू रियलाइज़ के बिल्कुल आप ईद के पास खड़े हैं और ईद की तैयारियां कर रहे हैं। प्लान्स थे कि एवरीबडी इज़ जस्ट 3 डिग्रीज अवे। तो मेरे ख़्याल में मैं किसी ऐसे शख्स को नहीं जानती जो ये ना कहता हो कि उसका कोई जानने वाला इस बदनसीब तैयारे में नहीं था। तो बड़ा मुश्किल था और मुझे लगता है कि बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, हमने इस गम को शदीद अंदाज में महसूस किया। जो कहानियाँ थीं, जो चेहरे थे, जो लवाहिकीन के फैमिलीज़ के चेहरे थे, वो आज भी हमारी आंखों के सामने हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उनमें से चंद से आपकी मुलाकात भी कराएंगे जो कि यकीनन यहाँ पर उन सब की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिन्होंने अपने प्यारे को, अपने को खोया है। अल्लाह ताला से दुआ गो हैं इस दिन की, इस महीने की बरकत से अल्लाह ताला उन सब को अपने जवारे रहमत में जगह दे और हम सब को और इनकी फैमिलीज़ को ये सकत और हिम्मत दे कि ये ज़िंदगी को आगे लेके चल सके। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत, रमज़ान रहमतों का, बरकतों का महीना। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि जब आजमाइशें आती हैं तो अल्लाह ताला उसको फ़ेस करने का हौसला भी हमें देते हैं, वो जुर्रत देते हैं और अल्लाह ताला का वादा है हमसे कि हमारी सकत से ज़्यादा हम पे बोझ नहीं डाला जाएगा। आज यकीनन उस दिन को याद करने का भी दिन है। पहली एनिवर्सरी है तैयारा हादसे की, जो पिछले रमज़ान मुबारक को ये हादसा हुआ।
تو آج نہ صرف آپ نے اس کے حوالے سے ایک رپورٹ دیکھی لیکن جو میرے مہمان ہیں وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوئے. ہم سب نے اس کا ایک صدمہ لیا, ہم سب کے دلوں پہ یہ ایک قیامت کی طرح آیا تھا یہ واقعہ, لیکن ساتھ ہی ان لوگوں نے جس کو فیس کیا جو اس کے ڈائریکٹلی اس سے افیکٹ ہوئے, آج آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ ایک ایسا خوش نصیب شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری زندگی بخشی, اور یقیناً اس وقت ان کے پاس بہت سارے لوگوں کا ہجوم ہوگا, بہت ساری میڈیا ان سے گفتگو کر رہی تھی, ہمارے چینل پہ میرے شو پہ بھی ان سے میری بات ہوئی تھی, لیکن مجھے یاد ہے اور انہوں نے بھی ابھی ڈیٹیل کیا کہ 30% سے زیادہ ان کی باڈی پہ برنس تھے. اٹ واز اے ٹرو میریکل کہ ہی گاٹ آؤٹ آف دس پلین آل بائی ہم سیلف. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زبیر. السلام علیکم زبیر. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے فیس ٹو فیس مل کر, اور یہ اللہ تعالیٰ کا واقعی ایک معجزہ ہے. مزید اس کی ڈیٹیلز آپ سے ہم جانیں گے, اور ایک سال گزر جانے کے بعد آپ اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں یہ بھی یقیناً آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب نعیم بیگ صاحب اور غزل بیگ صاحبہ. ان کے غزل کے بھائی اور نعیم صاحب کے صاحبزادے وحید بیگ اس طیارہ حادثے کا شکار ہوئے, اور یقیناً ایک بہت کڑا وقت انہوں نے دیکھا ہے. ان کا وحید کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ 3 بہنوں کے واحد بھائی تھے, اور بہت ہی ینگ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, اور اس کے بعد اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کر رہے تھے. بہت سارے خواب ان کی آنکھوں میں ہوں گے. یقیناً جو ان کی فیملی اب کمٹ کرتی ہے اپنے آپ کو بہت پیشن کے ساتھ کہ ان خوابوں میں سے جتنی ان کی سکت ہے, جو ان کے بس میں ہے, اس کو پورا کیا جائے, تو ان کو بھی یقیناً اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ نعیم صاحب اینڈ غزل فار بینگ ہے. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں زرکا خالد چودھری صاحبہ, جن کے والد اس طیارے میں تھے, اور کووڈ کی وجہ سے کیونکہ ان کی جو کام تھا, ان کا جو جاب تھی وہ لاہور میں تھی. ہمیں یاد ہوگا کہ اس زمانے میں بہت کم فلائٹس چل رہی تھیں, فلائٹس کو بھی روک دیا گیا تھا. دس واز ون آف دا فرسٹ جس میں ریزیوم کیا تھا یہ سارا سلسلہ. تو عید کے حوالے سے رمضان مبارک ختم ہو رہا تھا, اپنی فیملی کے ساتھ عید کرنے کی نیت سے ان کے والد صاحب بھی اسی بدنصیب طیارے میں موجود تھے. زرکا بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے اور ہمارے ساتھ آج موجود ہونے کے لیے. سب سے پہلے اگر زبیر آپ سے شروعات کروں, اس وقت تو انسان بہت شوق میں ہوتا ہے. آپ نے جیسا خود کہا کہ 30% باڈی میں برنس تھے, لیکن آج جب پلٹ کر دیکھتے ہو کچھ دھندلے مناظر یاد ہیں یا کچھ کلیئرٹی سے یاد ہے کہ کیا ہوا تھا؟ نہیں, کلیئرٹیز تو کچھ بھی نہیں تھی, کیونکہ جب کریش ہو چکا تھا تو اندر تو بالکل ہی فیومز وغیرہ تھے, بلیم تھا ساری, اچھا بلیم تھا, کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ اندر کچھ نظر آ سکے. تو تک مجھے ایک بھی انسان نظر نہیں آیا, اور وہ روشنی بس تم اس کی طرف بھاگتے اس کی طرف بھاگا ہوں میں. وہ روشنی کی طرف بھاگ کر ونگ پہ آ کے میں نے جمپ کیا نیچے, اور اس کے بعد پھر مجھے پہلے جینا ہاسپٹل لے کے گئے, جینا سے پھر مجھے سول ہاسپٹل شفٹ کیا, تو پھر 3 to 4 months میں بیڈ ریسٹ پہ تھا. آپ نے جیسے کہا کہ 30% آف یور باڈی واز برن, تو اس وقت پلین میں اندر آگ لگی ہوئی تھی جب آپ باہر آگ تو بھاگے جیسے ہٹ کیا آگ تو اسی وقت لگ گئی تھی. صحیح, آگ اسی وقت لگ گئی تھی, لیکن میری ایک جو ان سے بھی بات ہوئی تھی جو لوائقین تھے, ان سے بھی بات ہوئی تھی میری, تو انہوں نے کہا تھا کہ جب فرسٹ لینڈنگ ہوئی ہے نا, کیونکہ میں تو آگے بیٹھا ہوا تھا, انجن نظر نہیں آ رہا تھا. صحیح. تو جب فرسٹ لینڈنگ ہونے کے بعد پلین اوپر چلا گیا تھا تو انجن میں آگ اسی وقت لگ چکی تھی. صحیح. تو اس کا مطلب کہ جیسے ہی وہ ہٹ کیا تو پلین میں آگ اسی ٹائم لگ گئی تھی. اور باہر آنے کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے صرف جمپ لگائی ہے, کس نے سب سے پہلی کس کو دیکھا, کس نے مدد کی تھی, کوئی یاد ہے؟ مدد تو کسی نے نہیں کی, اللہ کا شکر ہے کہ میرا جو مینٹلی طور پہ میں بہت اسٹرانگ تھا اس ٹائم بھی. تو میں باہر گیا ہوں, باہر جا کے میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا. صحیح. جو باہر لوگ دیکھ رہے تھے, اور انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ کا گھر تھا یہاں پہ. میں نے کہا نہیں, میں پلین کے اندر تھا. پہلے تو سارے شاک ہو گئے تھے کہ ایسا ہو نہیں سکتا, تو لیکن پھر ان کو بتایا تو پھر انہوں نے ایمبولینس وغیرہ کو کال کی ہے, تو پھر اس کے بعد مجھے جینا ہاسپٹل شفٹ کیا گیا. یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے, اور یقیناً زبیر کے حوالے سے جیسے ہی ہمیں پتہ چلا تھا تو ایک امید کی کرن جاگ گئی تھی. نعیم صاحب, لوگ امیجن کر رہے تھے, سوچ رہے تھے, دعا گو تھے کہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو زندگی بخش دے. آپ کو جب یہ خبر ملی تو آپ لوگ ایئرپورٹ پہ ہی ہوں گے, آئی ایم شیور, بیکاز لینڈنگ کے بالکل قریب. وی ور ہوم. جی. ٹی وی سے ہی مجھے پتہ چلا تھا, اور یہ اللہ کا کرنا ہے کہ ہی واز آن سیٹ 8, مائی سن واز آن 9. تو جس کی زندگی تھی اللہ نے دی, تو اسی پہ ہم نے کمپرومائز کیا. اور 1 گھنٹے کے بعد آئی ٹولڈ غزل کہ بیٹا شہید ہو گیا, بیکاز اب تک کال آ جاتی, اینڈ دے ور کانسٹنٹلی سیئنگ 2 survivors. سو اٹ واز ناٹ ایزی. 1 سال ہونے والا ہے. میموریز, اس نے مجھے جہاز سے 2 تصویریں بھیجی تھیں. وی ور آن جوکنگ ٹرمس
بیکاز وہ ایلڈر لیگ میں آ گیا تھا. ہی واز 26 ایئرز اولڈ. تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو اس پلین میں نئی ایئر ہوسٹریسز نظر آئیں گی. کہنے کا وہ کیسے ابو؟ آئی مین وی ور چیٹنگ. تو میں نے کہا دیکھو ان کی تصویر لے کے مجھے بھیجو, اور دیر ول بی نیو ڈریسز, کووڈ ریلیٹڈ ڈریسز اینڈ ماسک. تو آئی وانٹ ٹو سی کس قسم کیا نظر آ رہا ہے یہ. تو ہی سینٹ می 2 pictures بفور دا ٹیک آف. He was there in lockdown. اس کا آفس ایکچولی he was on a multinational job in لاہور, اور اس کا ایڈمیشن کینیڈا میں ہو گیا تھا. He was leaving soon because he was in lockdown. تو اس نے وہاں سے ایک تصویر مجھے بھیجی تھی, داڑھی واڑی بڑی ہوئی, کارٹون بنا ہوا. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی اب ماں کے پاس آ رہا ہے تو you should look better than that. And we were it is just a chance کہ اس کے گھر سے جب وہ نکلا ہے تو وہاں پہ CCTV انسٹال تھا. تو we have a recording. We have the recording of all the baggage he was carrying, all the dress he was wearing, اور جو کہ میں نے PIA والوں کو بھی دکھایا. By the way, we never got anything from his baggage to date. So although we had a recording of exactly what kind of suitcase, laptop, briefcase he was carrying, تو اسی دوران ماشاء اللہ جوان کا پتہ چلا تھا, اینڈ اللہ ان کو اور بہت ساری زندگی دے. بٹ اٹ ہیز ناٹ بین ایزی. ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کیا. ایم اے وائلڈ لائف فوٹوگرافر, تو میں نے اس میں اپنے آپ کو اور انوالو کیا, بیکاز آئی تھنک دیٹس واٹ ہی ووڈ ہیو لائکڈ می ٹو ڈو. میری وائف شی از اسٹارٹیڈ انسٹیٹیوٹ جو غریب بچیوں کو سلائی سکھاتے ہیں. اور کیونکہ وحید یہ چاہتا تھا, اس نے ماں سے یہ ڈسکس کیا ہوا تھا کہ ایسی انسٹیٹیوٹ جس میں ووکیشنل ٹریننگ ہو لڑکیوں کی. سو اس کا نام بھی انہوں نے وحید کے خواب رکھا ہے. باقی اباؤٹ وحید کے خواب غزل نوز بیٹر بیکاز شی از بین ڈائریکٹلی انوالوڈ. نہیں ایبسلیوٹلی. غزل میں آپ سے جاننا چاہوں گی, ایک ہماری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے, ایٹ لیسٹ آئی ٹرائی ٹو پٹ دیٹ ان مائی شو, کہ ہماری سینسٹیوٹی, ہماری ایمپتھی انٹیکٹ رہے. کئی دفعہ ایک بری خبر یا ایک حادثے سے زیادہ میرے خیال میں تکلیف دہ ہو جاتا ہے جس طرح اس کو میڈیا پہ پروجیکٹ کیا جاتا ہے, پورٹرے کیا جاتا ہے, اور اس میں کوئی میلس نہیں ہوتا. مجھے بس لگتا ہے کہ ہماری حساسیت, ہماری سینسٹیوٹی ٹریننگ نہیں ہے. تو ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھنا پڑے گا مجھے, لیکن واپس آ کے آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ وہ جو ایولانچ آف میڈیا اٹینشن آتی ہے وہ اس وقت مددگار ہوتی ہے, ڈسٹریکشن ہوتی ہے, تکلیف دہ ہوتی ہے؟ یہ سوال میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی جناب عالی, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. آج 1 سال ہو چکا ہے, گزشتہ برس, گزشتہ رمضان کی 28ویں تاریخ تھی جب کراچی میں ایک طیارہ حادثے کا شکار ہوا. آج ہم اس کو ریکال کر رہے ہیں, اور خصوصاً یہ کہ جب ہم سچ شکر ادا کرتے ہیں اس پرٹیکولر مہینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر ہمیں رمضان نصیب کیا, تو کئی دفعہ ہم زندگی کی ان آزمائشوں کو بھول جاتے ہیں جس سے ہم 2-4 ہوتے ہیں, اور اللہ ہی ہمیں ہمت دیتا ہے ان میں سے نکلنے کی, اس پہ صبر کرنے کی. ایسے مقام پہ بھی صبر کرنا پڑتا ہے, شکر ادا کرنا پڑتا ہے جب دل آپ کا خون کے آنسو رو رہا ہو. آج ہمارے ساتھ کچھ فیملیز موجود ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کو اسی طیارہ حادثے میں کھویا تھا. ان سے سب سے پہلا سوال جو میں بریک پہ جانے سے پہلے بھی اس کے بارے میں کیا کہ میڈیا اٹینشن, آج کا وائبرنٹ میڈیا, اس کے علاوہ سوشل میڈیا, اس کے علاوہ بلاگز, ہر کوئی ایک طرح سے لپکتا ہے ایسی کسی خبر اور قریدنا چاہتا ہے, مزید جاننا چاہتا ہے, کیونکہ اس وقت کسی کا بھی, میرے خیال میں فیملیز کا اور جو لواحقین ہیں ان کا تو اپنا ہی حال دل ہوتا ہے, لیکن قوم کا بھی, لوگوں کا بھی, کسی کو کلوجر نہیں مل رہا ہوتا. پیپل وانٹ ٹو نو مور. کیا یہ ایک ہیومن ایرر تھا؟ کیا اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا؟ اس ایکسیڈنٹ میں غلطی کس کی تھی؟ بلیم گیم, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. پھر انفارچونیٹ ریالٹی آج کل کے حالات کی یہ بھی ہوتی ہے کہ ایسے کسی واقعے کے اوپر سیاست بھی کی جاتی ہے. تو غزل, آپ سے جاننا چاہوں گی اس وقت جو میڈیا اٹینشن آئی, آپ کو کیا لگتا ہے اس میں احساس, دردمندی, ایمپتھی تھی, یا آپ کو لگ رہا تھا کہ صرف لوگ ایک خبر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ بالکل, سب لوگ ایک خبر کے پیچھے ہی بھاگ رہے تھے کیونکہ ان کو کنٹینٹ چاہیے تھا. اور جتنی بھی مجھے کالز آتی تھیں, ہمارا اس وقت جو مقصد تھا, جو آبجیکٹیو تھا, جو ہم لوگ پرابلمس فیس کر رہے تھے, چیلنجز فیس کر رہے تھے,
کتنے وقت تک ہمیں باڈی نہیں مل رہی تھی. بجائے اس کے وہ لوگ ہماری ہیلپ کرتے, ہمارا میسیج اکراس کرتے کہ ہمیں کیا پرابلمس پیش آ رہی ہیں. ہمارے پاس وہاں پہ ہیلپ کاؤنٹرز نہیں تھے, وہاں پہ ہمارے پاس کوئی سپورٹ نہیں تھی. بہت سے لوگوں کو ہم نے اپروچ کیا, مطلب ہمارے پاس تو پھر بھی اپروچ تھی, لیکن جن لوگوں کے پاس اپروچ نہیں تھی وہ لوگ آپ سوچ لیں گے کیا کیا انہوں نے فیس کیا ہوگا, سفر کیا ہوگا. اور جب میرے پاس کالز آتی تھیں انٹرویوز کے لیے, ہم لوگ جب مینشن کرتے تھے اپنی پرابلمس, اپنی اسٹرگلس, وہ لوگ اس کو کاٹ دیتے تھے, شو نہیں کرتے تھے پروگرامس پہ. وہ اپنا ہی اینگل ہوتا تھا, وہ اپنا اینگل ان کا ہوتا تھا ایموشنز دکھانے کا. ٹھیک ہے, چائلڈہڈ کی پکچرز دکھا دیں, لوی ڈوی پکچرز دکھا دیں, کڈلنگ کی پکچرز دکھا دیں, دادی کے ساتھ پکچرز دکھا دیں. ان کو یہ کنٹینٹ زیادہ اچھا لگ رہا تھا. حالانکہ ہم لوگ اسٹرانگ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے تھے, کیونکہ وی ہیڈ ٹو اسٹینڈ اسٹرانگ, کیونکہ اس وقت باڈی نہیں ملی تھی اور ہم لوگ بہت زیادہ چیلنجز اس وقت فیس کر رہے تھے. وی کوڈ ناٹ افورڈ کہ ہم لوگ اس وقت کمزور پڑیں. لیکن وہ صبح سے لے کے شام تک جو پروگرامز چل رہے ہوتے تھے اور وحید کی پکچر شو ہو رہی ہوتی تھی, وہ الٹا اس سے ہم اور ٹوٹ جاتے تھے وہی چیزیں دیکھ دیکھ کے. اس کی وجہ سے ہمیں خود سٹینڈ لینا پڑا, اپنی ویڈیوز خود وائرل کرنی پڑی, اب خود انٹرنیٹ پہ ڈالنے پڑے. اس کے بعد اور نیوز چینلز نے ہمیں اپروچ کیا, لیکن ان کا مقصد یہی ہوتا تھا, کنٹینٹ. تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنے وائبرنٹ میڈیا کے باوجود جو باتیں آپ کہنا چاہتے تھے وہ آگے نہیں پہنچ رہی؟ وہ نہیں جاتی. زرکا, آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گی. آپ کے والد صاحب اس طیارے میں تھے, آپ کو بھی جو لوگ اپروچ کر رہے تھے لاجسٹک, جیسے یہ ابھی بات کر رہی تھیں غزل, کہ کتنی دفعہ ہم نے دیکھا اپنی مدد آپ کے تحت یا پھر ریسکیو آپریشنز والے آ کے وہاں پہ کام کر رہے تھے, لیکن جو مشینری ہونی چاہیے تھی, جو لوگ وہاں پہ موجود جو عہدہ داران تھے, وہ مسنگ نظر آ رہے تھے. جی بالکل, یہاں میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو ایس او پیز فالو ہونے چاہیے تھے, جو ایمرجنسی رسپانس سینٹر ہونا چاہیے تھا, وہ اس طرح نہیں تھا, اور اس میں ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کہ پی آئی اے کے ایمرجنسی رسپانس سینٹر سے ڈیلی ہمیں 6 to 8 کالس ملتی تھیں, اور اس میں ایک ہی سوال بار بار کیا جاتا تھا, وہ کہاں سے آ رہے تھے, کس کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, آپ کا ان سے کیا ریلیشن شپ تھا. اب آپ امیجن کریں کہ آپ کو اپنے پیارے نہیں مل رہے, آپ کبھی چھیپا کی طرف بھاگ رہے ہیں, کبھی ایدھی کی طرف بھاگ رہے ہیں, کبھی پی آئی اے کانٹیکٹ کریں, اور سینڈ سے کوئی کانٹیکٹ, کوئی چیز نہیں ہو رہی تھی. جو کام تھا, جو اسٹرگل تھی, وہ ہمارے اینڈ سے ہو رہی ہوتی تھی, اور یہ بہت تکلیف دہ چیز تھی. جیسا کہ غزل نے کہا, میرے فادر کی باڈی بھی 9 days تک نہیں ملی تھی, اور حالانکہ ہم نے ان کو فزیکلی آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا. جب ہم ان کی باڈی کو کلیم کرنے کے لیے ہم وہاں پہنچے, جناح ہاسپٹل پہنچے, تو ہمیں بتایا گیا کہ ان کو کچھ سائنٹیفک پروف کی ضرورت ہے, لائک ڈی این اے ٹیسٹنگ وغیرہ ہوگی, اس کے بعد ہینڈ اوور کریں گے. اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ جو باڈیز کو مس ہینڈل کیا گیا فرسٹ 2 days میں, اس قسم کا کوئی انسیڈنٹ نہ ہو. تو ہم نے بالکل اس پہ ایگری کیا کہ نہیں, یہ صحیح ہونا چاہیے, ہم لوگ ویٹ کریں گے, بیکاز فزیکلی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہوئی ہے, اینڈ میرے ڈی این اے کی رپورٹ آ جائے گی اور وہ باڈی ہمیں ہینڈ اوور کر دیں گے. لیکن 9 days تک آپ بلیو کریں, ان کو مختلف چیزیں چاہیے تھیں. دیر از نو سرٹن گائیڈ لائن پرووائڈیڈ. سرکا کہ پیپر ورک کون کر رہا تھا؟ یہ پی آئی اے کی طرف سے ہو رہا تھا, حکومتی ادارے کر رہے تھے, یہ جو ہینڈنگ اوور تھی کس کے ذمے تھی؟ دیر آر 2-3 ڈفرینٹ پیپل, ڈفرینٹ آرگنائزیشنز جو کام کر رہی تھیں. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے آئے ہوئے تھے, ان کا اپنا ایک تھا, چھیپا والے الگ ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. پی آئی اے کا تو رسپانس سینٹر جو ہے وہ بالکل بھی اس قسم کا, لائک اگر ہمیں ایک کال آتی تھی کہ آپ ان کا کوئی بلڈ ٹیسٹ یا ان کا کوئی ایکس ریز ہیں, آپ وہ کے باہر ایک کیمپ لگا ہوا ہے وہاں پہنچائیں. پھر دوسرے لمحے کال آتی تھی کہ نہیں جی, آپ کو یہ والی چیزیں جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی جا کے سبمٹ کرنی ہے. آپ دیکھیں آپ کی باڈیز کہاں پڑی ہوئی ہیں, اور وہ اور ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا. سب سے اہم بات یہ جس کو یہاں پہ اسٹریس کرنا ضروری ہے کہ ہم آسانیوں کی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ایک غم کی حالت میں ایک فیملی ہے جو آلریڈی گریف اور ٹراما سے گزر رہی ہے, اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. نعیم صاحب, یہاں پہ آپ کا انپٹ چاہوں گی کہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری میں ان دا لاسٹ 10 years 15 years we've had a few plane crashes, لیکن کیا ہم نے کچھ نہیں سیکھا؟ کیا ہم, یعنی جو بندہ ایک ٹکٹ لے کے کسی بھی جگہ جا رہا تھا, اس مسافر کی زندگی کی کوئی وقت نہیں کہ خدا نہ خاصہ اگر کوئی حادثہ ہو, اول تو حادثہ اوائڈ کیا جائے. لیکن چلے حادثہ ہے, ہیومن ایرر ہے, جس کو ہم کہتے ہیں اگر قسمت کا لکھا بھی ہم اس کو مان لیں, اس کے بعد جو گزرتی ہے اس کے لیے تو گائیڈ لائنز ہونی چاہیے نا. جی, ٹو بی پریسائز, I would hate to say it, but every 2.5 years
we've had a plane crash. This is our record. اور اس کے باوجود بھی جیسا زرقا نے کہا میری بیٹی میرے داماد would go to different mortuaries. اور آج کل کے سائنٹیفک دور میں وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے تھے جن کا میں نام لینا بھی نہیں پسند کروں گا, who was supposed to be a dentist. We were being constantly told کہ جی آپ کو 24 گھنٹے میں ہم DNA رپورٹ دیں گے, آپ کو 48 hours میں ہم دیں گے. اور وہ دنداس جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے میری بچی سے کہا کہ اس کی کوئی ہستی ہوئی تصویر دیں تاکہ ہم اس کے ڈینٹل ریکارڈ سے میچ کریں. Now can you imagine in this 21st century where وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم DNA کی آپ کو رزلٹ دیں گے. الٹیمیٹلی کیا ہوا تھا, فار یور انفارمیشن, میرے بیٹے کا DNA بائی دا وے کراچی سے آج تک نہیں آیا. اور تھرو آر پرسنل ریسورسز جیسا غزل نے کہا ہم نے پنجاب فورنسک لیب کو اپروچ کیا, وہاں دوسرا DNA گیا میرا وائف کا. They returned to us within the same night. Same night. Wow. Can you believe it? جہاں یہ 48 hours اور 38 hours کی باتیں کر رہے تھے, میں نے رات کو وہاں پہ اس کو ملا ہے ڈاکٹر کو, اللہ اس کو بہت جزا دے. I got a missed call at 1:30 at night. پھر صبح اٹھ کے میں نے اسے فون کیا, I was very exhausted. اس نے کہا جی یہ میچ کر گیا, یہ آپ کا باڈی نمبر ہے. سو اینڈ ویئر وی ور سٹنگ, یہاں پہ سپوزٹلی بلینس خرچ کر کے سندھ لیب کے نام سے جو کراچی یونیورسٹی میں بنائی گئی ہے, انہوں نے فون بند کر دیا. جب ہم لوگوں نے ان کی جان زیادہ کھائی کہ بھائی 24 گھنٹے, مائی سنز باڈی واز فاؤنڈ آفٹر 10 days, اور وہ بھی ناٹ تھرو کراچی. اٹ از بیکاز آف آر اون ریسورسز اینڈ آر فرینڈس. ہم لوگوں کا ماشاءاللہ بڑا ایکٹیو گروپ ہے. ایک لمحے کے لیے انسان سوچتا ہے کہ واقعی جو پھر بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان میں ایک پاکستان نہیں کئی پاکستان ہیں. اگر آپ کے پاس اپروچ ہے, اگر آپ کے پاس وسائل ہیں, کانٹیکٹس ہیں, تو آپ کا ایکسپیرینس بہت مختلف ہوگا. لیکن ایک عام آدمی کیا سوچیے جن کے پاس اگر یہ وسائل نہ ہو, اور دوسرا یہ بھی کہ اگر آپ کے پاس وسائل ہوں بھی تو کیا ہمارے سسٹمز لوگوں کو محفوظ بنا رہے ہیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں, چیزوں کو سسٹمیٹک بنا رہے ہیں. مجھے ایک لفظ سے خاص طور پہ چھیڑا ہے جب ہم بات کرتے ہیں ہنگامی آلات کی. کوئی چیز اگر اچانک ہوتی ہے آپ حواس باختہ ہو جاتے ہیں, لیکن پھر بڑی بڑی دنیا کی جو آرگنائزیشنز, انسٹیٹیوشنز اور ریاستیں چل رہی ہیں وہ کسی بھی ہنگامی حالت کے لیے تیار رہتی ہیں, ایٹ لیسٹ تیار ہونے کی کوشش کرتی ہیں. کرائسس مینجمنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ کرائسس کے بعد آپ سوچنا شروع کریں کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا. آپ کے پاس یہ پروٹوکولز, یہ SOPs, یہ ڈیکورمز پہلے ہی ان پلیس ہوتے ہیں. چونکہ انفارچونیٹلی وقت گزرتا چلا جا رہا ہے, ہم ہنگامی بنیادوں پہ نہ صرف اپنے اداروں کو بلکہ ایسا لگ رہا ہے ملک بھی ہنگامی بنیادوں پہ چلا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو بی رائٹ بیک. مزید بھی گفتگو کریں گے اور پھر ان سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو یقیناً اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتی. اس میں ایک معجزہ آپ کے سامنے زبیر کے روپ میں بیٹھا ہے, لیکن پھر اس کے علاوہ جو ہر ایسا شخص جو رحمت کا فرشتہ بن کے یا ایک مدد کا فرشتہ بن کر آئے آپ کے لیے ایسی سچویشن میں, وہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا. اس پہ بھی ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق اور ہدایت دے کہ ہمارے دل درد مند ہوں, احساس والے ہوں. لیکن جب دکھ سانجھا ہوتا ہے تب اس کی تکلیف اور اس کا احساس کئی گنا بڑھ جاتا ہے. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں, کانٹیکٹس ہیں, تو آپ کی اپروچ زندگی کی طرف کافی مختلف ہوتی ہے. لیکن اگر اس طیارہ حادثے کے مسافروں کی طرف دیکھا جائے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مختلف واکس آف لائف میں وہاں پہ شامل تھے. کوئی ایسا بھی تھا جو متوسط گھرانے سے تھا, کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ نوازا ہوا تھا, اور پھر کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی فیملیز کے واحد کفیل تھے, اور ان کے چلے جانے کے بعد ان کی فیملیز نے جو دکھ سہا اس میں کئی گنا ان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا جب اس میں فائنینشیل پرابلمز اور اس کا بوجھ بھی آیا. تو ایک بہت اچھی چیز ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہتے ہیں نا کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلتا ہے, خیر کی امید نکلتی ہے. جو مخیر افراد اس میں شامل تھے انہوں نے اپنے مسافروں کی ایصال ثواب کے لیے بھی, اور خاص طور پہ اس لیے کہ ان کو ان کا احساس
احساس, ان کا یہ درد, کیونکہ وہی بات کہ دکھ سانجھا تھا, انہوں نے بھی اپنے کو کھویا تھا, تو ان فیملیز کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا, جو کہ ایک گروپ بن کے ایک بڑا فعال اور سسٹینیبل طریقہ بنا ہوا ہے. اس کے بارے میں آئیے آپ کو مزید بھی بتاتے ہیں, مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں. زرکا, یہ کس کی ایفرٹ تھی؟ ہاؤ ڈڈ اٹ کم ٹوگیدر؟ اسپونٹینیسلی, آرگینکلی؟ ایکچولی جب ہم اکٹھے ہوئے تو ہم سب کے یعنی جذبات ایک دوسرے کے لیے بہت ایک جیسے تھے, اور پھر اس میں شاہد فاؤنڈیشن کا ایک درمیان میں آیا کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ وہ کچھ ہمیں ڈونیشنز دینا چاہتے ہیں تاکہ ان فیملیز کو سپورٹ کیا جائے. اس پہ کچھ فیملیز کو ان ڈونیشنز کی ضرورت نہیں تھی, تو ہم نے ڈیسائیڈ کر کے اپنی ایک 4-5 لوگوں پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی, اور اس میں میں بھی شامل تھی, اور میں نے تقریباً 60 فیملیز کو انٹرویو کیا, ان کے فائنینشیل سچویشن کو اسیس کیا, ان کے بچے, ان کے کس قسم کے ایکسپینسز ہیں, اور اس کے بعد ہم نے یہ اس چیز کا سلسلہ شروع کیا. انیشلی وہ اماؤنٹ تھی, لیکن اس کے بعد بھی ہمارے گروپ میں بہت سے لوگ ہیں جو وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں, اور تاکہ ایٹ لیسٹ جب تک ان کو یہ کمپنسیشن کا اماؤنٹ نہ مل سکے, ہم ان کو ایٹ لیسٹ اتنی ہیلپ کر سکیں. اس میں ان کے رینٹس ہیں, ان کے گھر کا خرچہ ہے, ان کے بچوں کی فیس ہے, اس سلسلے میں ہم یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ 1 سال گزر جانے کے باوجود بھی کمپنسیشن کیوں نہیں دی گئی ہے اب تک, تو وہ کس چیز سے مشروط ہے, اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات ضرور کریں گے. لیکن زبیر, آپ سے جاننا چاہوں گی, ان کا ایکسپیرینس میں نے جانا ہے, ان کا دکھ, ان کی اذیت, ان کا کرب بہت مختلف تھا. اپنے پیارے کی باڈی کو دوبارہ ریکور کرنا, مختلف پیپر ورک, آپ کا کیا ایکسپیرینس تھا؟ آپ کو علاج معالجے کی ضرورت تھی, آپ کو بھی سپورٹ کی ضرورت تھی, کیا آپ کے لیے یہ ادارے موجود تھے؟ پہلے جو تھا وہ تو کوئی بھی نہیں کر رہا تھا, لیکن پھر میں نے نیوز وغیرہ میں سنا کہ انہوں نے جو ہے وہ چیکس وغیرہ دیے ہیں جو عمران خان نے اناؤنس کیے تھے. تو مین ویل مجھے ہم نیوز سے عبد المالک صاحب سے میری بات ہوئی, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے یہ سوال کہ آپ کو کوئی کمپنسیشن ملی ہے, تو میں نے کہا مجھے تو ابھی تک کوئی کسی نے کچھ نہیں دیا. تو انہوں نے پھر غلام سرور صاحب کو لائن پہ لیا اور ان سے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ سب کے لیے کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم تو سب کو دے چکے ہیں, جتنے بھی بندے تھے ہم نے ان کو دے دیے. تو پھر انہوں نے مجھے ان کے ساتھ لائن پہ لیا, اس کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں ہونا شروع ہوئی ہیں. لیکن اس سے پہلے جب آپ, ظاہر سی بات ہے, امیڈیٹلی باہر نکلے ہو, باڈی برن تھی, اس وقت میں خود سے ہی کر رہا تھا, خود اپنے آپ کو سپورٹ کر رہا تھا. کسی نے نہیں پوچھا, پی آئی اے ڈڈ ناٹ کم فارورڈ کہ دیر از اے سروائیور, جو آپ ہر طرف میڈیا میں تھے, آپ کے علاج معالجے کا کسی نے نہیں پوچھا؟ اس وقت تک کسی نے نہیں پوچھا. جب میں نے میڈیا پہ بولا اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں سٹارٹ ہونا شروع ہوئی. اوکے, تو پھر ڈڈ دے ٹیک کیئر آف یور ہاسپٹل بلز؟ سارے انہوں نے پھر لک آفٹر کیا. کیا پلٹ کر دیکھتے ہوئے اس حادثے کے بعد اپنی پرسنل لائف میں کیا تبدیلی دیکھتے ہو؟ پرسنل لائف تو پہلے بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے تھے, لیکن جب یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, یہ حادثہ ہوا ہے, اس کے بعد ایمان اور زیادہ پختہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. گھر میں کون کون؟ آپ کی والدہ؟ میری والدہ ہیں, سسٹرز ہیں, بھائی ہیں, والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے. اور جب آپ ہاسپٹل, یعنی اس حادثے کے بعد پہلی دفعہ اپنی والدہ سے ملے, اپنے گھر والوں سے ملے, ان کی کیا کیفیت تھی؟ میں نے اپنی والدہ کو جو ہے وہ رات کو 9 بجے بتایا. اچھا. کیونکہ میں نے گھر پہ منع کر دیا تھا کہ آپ نے بتانا نہیں ہے کسی کو, تو پوری فیملی کو پتہ چل گیا تھا, لیکن والدہ کو یہ کہا گیا تھا کہ فلائٹ ڈیلے ہو گئی ہے اور وہ رات میں آئے گی, کیونکہ ماں کا دل تو کمزور, تو میں اس وجہ سے میں نے ان کو بتایا ہی نہیں تھا. تو ان کو جب رات کو وہ آئی ہیں ہاسپٹل, تو وہ دیکھ کے تو ان کی پہلے تو اپنی حالت خراب ہو گئی تھی, تو جن کو دیکھ کے مجھ سے نہیں رہا جا رہا تھا. حالانکہ پھر مجھے بہت زیادہ تکلیف بھی تھی, سب چیزیں تھیں. اتنی تکلیف کے باوجود میں نے ان کو وہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ مجھے بہت تکلیف ہے, اور ان کو میں نے چل کے دکھایا وہاں پہ پورا, تاکہ ان کو حوصلہ ملے. میں بالکل ٹھیک ہوں. ماں کی جو محبت ہوتی ہے, ماں کی دعائیں بھی بے لوث ہیں, اور ماشاءاللہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پیچھے دعا کرنے والے ہاتھ ہیں جو آپ کو زندگی کی ہر مشکل سے نکالتے ہیں. بہت بہت ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کے لیے دعائیں, اور آپ سب کے لیے بھی بہت دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسافروں کو, آپ کے پیاروں کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے, اور یقیناً آپ کو ہمت اور حوصلہ دے زندگی میں آگے بڑھنے کا. لیکن ایک چھوٹی سی کلیئرٹی کے لیے میں ضرور پوچھنا چاہوں گی نعیم صاحب, انشاءاللہ اس پہ ہم مزید بھی ڈیٹیل میں پروگرام کریں گے, لیکن مختصراً جو بات ابھی یہاں پہ ہو رہی ہے کہ کمپنسیشن جس کی ادائیگی ابھی تک نہیں ہوئی ہے, وہ کسی چیز سے مشروط ہے, کیا وجہ ہے کہ سم کمپنسیشن ہیز اسٹل ناٹ بین گیون؟ جی میرے پاس بڑی ایفیشینٹ کال کل آئی تھی پی آئی اے کی کہ جی دس از آفٹر اے ایئر کہ جی آپ کے کمپنسیشن اماؤنٹ تیار ہے. اول جو خیر آئی وونٹ گو انٹو دیٹ ڈیٹیل, ایکچولی اٹس ناٹ کمپنسیشن, اٹس فرسٹ ایئر لائبلٹی ایز پر دا لا. اس کے بعد کیلکولیٹ ہوتی ہے بندے کی ایج,
What was he doing? How much of expected life he had, right? That is the law. इन्होंने compensation का एक वो भी, anyway, yes, I got a call only yesterday कि आप आ जाएं, और उनका जो एक डॉक्यूमेंट है जिस पे हम साइन करने को तैयार नहीं हैं और ना करेंगे, वो एक इलीगल डॉक्यूमेंट है डिक्लेयर्ड बाय हाई कोर्ट ऑफ पेशावर आफ्टर द एयर ब्लू क्रैश। आफ्टर द एयर ब्लू क्रैश। जी। तो अब वो हम डॉक्यूमेंट इसलिए साइन नहीं करेंगे कि वो डॉक्यूमेंट है कि अल्लाह माफ़ करे, खुदा रसूल के अलावा आप सबको माफ़ कर दें, PIA, सिविल एविएशन, मैन्युफैक्चरर, व्हाट नॉट, देयर इज़ नो सेंस इन इट, एंड दे से कि जी ये हमसे इंश्योरेंस कंपनी मांग रही है, द फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी। नाउ व्हेन द गवर्नर सिंध, जिनके यहाँ हमारी 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं इनके साथ, आस्क देम कि जी आप वेयर इज़ दैट डॉक्यूमेंट जो आपको इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है। सही। They have not been able to produce it as yet. So we have started going to the courts. We've told the courts कि जी हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप इनसे पैसे लेके हमें दे दें। So the point एक of केस में content- they have already जी, paid by the way. बिल्कुल सही। द पॉइंट ऑफ कंटेंशन जिसमें हम कहते हैं जहाँ पे ये मामला इस वक्त अटका हुआ है, मशरूत करार दे दिया है, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी इसको पैसे को अगर दे रही है, जिसकी कैलकुलेशन नईम साहब ने हमें बताई कि ज़िंदगी कितनी थी, अर्निंग पावर कितनी थी, लवाहिकीन यानी पीछे जो लोग हैं उनकी क्या नेसेसिटीज़ हैं, कैलकुलेशन के बाद ये अमाउंट आता है। लेकिन इस अमाउंट को देने के लिए इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि एक RTA आप साइन करें, जिसके बारे में हमारे पास एक ऑलरेडी एक प्रेसिडेंस मौजूद है कि पेशावर हाई कोर्ट ने इस तरह के RTA को आफ्टर द एयर ब्लू क्रैश इलीगल करार दिया था। तो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। इसके ऊपर हम मज़ीद भी प्रोग्राम, जब हम रेगुलर प्रोग्रामिंग में अपनी आएंगे तो ज़रूर इसको मज़ीद डिटेल्स में जाएंगे। लेकिन आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। Can I just add one thing? जी। सरकार ने बड़ी अच्छी बात की थी कि देखें 1 करोड़ रुपए से तो मेरे बेटे की एक स्माइल भी नहीं होती है। What we are fighting for, जैसा you mentioned, कि आने वाले खुदा न खास्ता हादसात में हमारी फाइट ही है कि आइंदा अल्लाह न करे कोई ऐसा हादसा हो तो लोगों के साथ वो ट्रीटमेंट ना हो जो हमारे साथ हुआ है। जो तकलीफ़ें आप लोगों ने सह ली वो अल्लाह ताला ऐसा करे कि उसके बाद एक रास्ता निकले ताकि किसी और को उस तकलीफ़ से ना गुज़रना पड़े। और तकलीफ़ से मेरी मुराद है कि एटलीस्ट हमें एहसास हो, हमें दर्दमंदी हो और हम इन सिस्टम्स को, प्रोटोकॉल्स को आसान बनाएं। exactly. बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर, Thank you. बहुत शुक्रिया नईम साहब। यानी आप लोगों की गज़ल ज़रका, आप लोगों की आमद का मुश्किल शोता हमारे लिए भी, क्योंकि इस वक्त दिल भर आता है और आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या बात कहें। लेकिन बहरहाल जी, ये हमारी एक छोटी सी काविश थी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत। और यकीनन कुदरत के खेल निराले होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मसलहत है। जब आजमाइश की घड़ी हम पे आए और बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए, कोई ऐसा हादसा हो जिससे अकल दंग रह जाए, हमारी हकीकत, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाए, तो उस वक्त किस तरह सब्र किया जाए? एक आजमाइश को फ़ेस करने का सबसे मसनून तरीका क्या है? किस तरह अपने दिल दिमाग को उस वक्त यकसुई की तरह के साथ अल्लाह ताला की तरफ राग़िब करें? आज इस पर रहनुमाई लेंगे हमारे उलमाए दीन हमारे साथ मौजूद हैं। और यकीनन ये बड़ा अहम एक सवाल है, क्योंकि नाउज़ुबिल्लाह अक्सर तकलीफ़ की घड़ी में अल्लाह ताला वैसे तो हमें दिन रात नवाज रहे होते हैं, लेकिन उस तकलीफ़ की घड़ी में यकायक हमारे ज़बान से कभी कभार कुफ्र के कलमात भी निकल जाते हैं, हम ब्लेम गेम में चले जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं और समझ नहीं पा रहे होते कि ऐसा हादसा हमारे साथ क्यों हुआ। इससे इज्तनाब कैसे किया जाए, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं मौलाना आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। सबसे पहला सवाल, बिफ़ोर आई हेड टू द किचन और बाकी चीज़ों के बारे में बात करें, अल्लामा साहब आपसे, कि ये जो तकलीफ़ है उसमें इंसान जब बिलबिला उठता है तो तमाम नेमतें, तमाम आसाइशें, अल्लाह ताला की जो लाख उसने हम पे एहसानात किए हैं वो भूल जाता है और सिर्फ तकलीफ़ उसके जहन में होती है। ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात इंसान को अपने जहन में सोच लेनी चाहिए कि परवरदिगार आलम ने हमें दुनिया में भेजा है और हमें कुछ इम्तहानात से भी गुज़रना है, और कुछ हमारे गुनाह, हमारी गलतियाँ ऐसी हैं जिनकी वो परवरदिगार ये चाहता है कि इस दुनिया में हमें सज़ा मिल जाए, तो हम जब उसकी बारगाह में जाएं तो हम उन गुनाहों से और उन गलतियों से पाक साफ़ हों। दोनों सूरतों में अगर आजमाइश है तो हमें ये सोचना चाहिए कि परवरदिगार आलम ने हम जैसे गुनाहगारों को इस काबिल समझा
کہ ہمیں آزمائش، ہمیں امتحان میں ڈالا. ظاہر ہے کہ امتحان میں اللہ اسی کو ڈالے گا، اسی سے امتحان لے گا جسے اس قابل سمجھتا ہو کہ وہ اس امتحان سے گزر سکتا ہے. تو ہمیں بجائے اس کے کہ یہ بلیم گیم کریں کہ اللہ نے مجھے ہی کیوں کیا، میرے ساتھ، یہ اکثر دیکھا ہے جب کسی کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے تو اکثر یہ جملہ آتا ہے کہ صاحب اللہ نے یہ مجھ سے کیوں کیا، میرے ہی ساتھ کیوں ہوا، یہ زیادتی مجھ سے کیوں ہوئی. حالانکہ اگر ہم اپنے اطراف میں دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آئے کہ جو ظلم یا جو زیادتی یا جو امتحان یا جو آزمائش ہمارے ساتھ ہوئی ہے، اس سے کہیں زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے. کہیں زیادہ لوگوں نے بڑے امتحانات دیے ہیں، بڑے بڑے امتحانات سے گزرے. اور پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کے جو محبوب بندے ہیں انبیاء کرام، اولیاء کرام، وہ کتنی سخت مصیبتوں سے اور کتنے امتحانات سے اور سخت مشکلات سے گزرے ہیں کہ آروں سے کاٹ دیا گیا، اولادوں کو سامنے ذبح کر دیا گیا، وطن بدر کر دیا گیا، ان سے سب کچھ ان کا چھین لیا گیا. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جی ہم ہی، تو ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ جب انبیاء ان امتحانوں سے گزرے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے محبوب ترین بندے اگر امتحان سے گزر سکتے تو ہماری خوش نصیبی کہ ہمیں اس اللہ نے فہرست میں ڈالا کہ جس میں اس آزمائش سے ہم سے گزارا. اور دوسری طرف اگر ہم یہ سوچیں کہ آزمائش تو بہت بڑے لوگوں کی ہوتی ہے، ہم تو گناہ گار، ہم اپنے گناہوں کی طرف بھی تو دیکھیں، ہم اپنی غلطیوں کی طرف بھی تو دیکھیں. کتنی نافرمانیاں ہم اس کی کرتے ہیں، کتنی ہم اس کی معصیت کرتے ہیں، کتنے اس کے احکام کو ہم ٹالتے رہتے ہیں. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ پروردگار نے ہمیں اسی دنیا میں سزا دے دی ہمارے ان گناہوں کو معاف، یہ بھی تو اس کا رحم اور کرم ہے. اگر وہ اس سزا کو روک کے ہمیں وہاں دے تو وہاں تو پھر معافی کا کوئی در بھی نہیں ہے. در بھی نہیں ہے. بے شک بے شک. مولانا صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم معجزوں کی بات کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھار شاید دل کو یہ ڈھارس، اگر جیسے ابھی بات ہو رہی تھی مصائب کی، آزمائشوں کی، کوئی انسان اگر آپ کے ساتھ برا کرے، کوئی ایسا تکلیف دہ ایکسپیرینس آپ کا کسی شخص کی وجہ سے ہو، تو کہیں نہ کہیں آپ اس کو بلیم کر کے، اس کو برا سمجھ کر ایک طرح سے اپنے آپ کو دلاسا دے دیتے ہیں. لیکن جب ہم بات کریں کسی قدرتی آفت کا، جیسے کہ یہ وبا ہے، یا پھر ہم بات کریں کسی طیارہ حادثے کا، جس طرح کہ آج ایک اینیورسری ہے، اس وقت صبر کرنا لوگوں کو زیادہ مشکل لگتا ہے. آپ کی کیا ان کو تلقین ہوگی، کیا ان کو آپ میسج دیں گے؟ جی یقینی طور پر ایسے حادثات جس میں انسان بے بس ہو جائے اور تمام تر وسائل کے باوجود بے اختیار ہو جائے، تو اس میں اسے صبر کا آنا مشکل ہوتا ہے. لیکن صبر کی تعریف ہی یہ ہے کہ الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، صبر کہتے ہی اسے ہیں جو صدمہ پہنچتے ہی اختیار کیا جائے، ورنہ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ صبر آ ہی جاتا ہے، اور جو امتحان اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے دینا چاہتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یصبہ، اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے تکلیف اور دکھ پہنچا دیتا ہے. اور میں یہ اس کی تشریح میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ چھوٹی مصیبت میں ڈال دیتا ہے. کبھی کبھی موت بھی زندگی سے بڑھ کر اللہ کا انعام ہوتی ہے، کیونکہ ایسی زندگی جو خود اللہ کی نافرمانی میں گزرے، جو اپنے لیے وبال بن جائے، جو اپنے ارد گرد رہنے والوں کے لیے شرمساری کا باعث بن جائے، اس سے اچھی وہ موت ہے. اور بالخصوص ایسی موت جو شہادت کی موت ہو. تو یقینی طور پر لوگ یہ کہہ رہے تھے اس زمانے میں جب یہ حادثہ ہوا پچھلے سال کہ کووڈ کا بہت خطرناک سلسلہ چلا ہوا تھا اور اس سے لوگ ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے. لیکن گھر میں بیٹھے ہوئے بھی لوگ اس کا شکار ہوئے. وہ لوگ جو بالکل محفوظ تھے، سیفٹی بیلٹ باندھے ہوئے تھے، ہر طرح سے چیک ہو کر آئے تھے، وہ بھی اس کا شکار ہو گئے. تو اللہ رب العالمین نے ایک کتاب تقدیر میں سب کچھ لکھ رکھا ہے، کل فی کتاب مبین، ہر چیز لکھا ہوا ہے. تو جو ہونا ہے اور جو ہو چکا وہ سب لکھا ہوا ہے. ہمارے اختیار میں جتنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، اور جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہی فرق بتاتا ہے کہ خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے، مختار کل کون ہے اور بندہ کون ہے. تو جو بندہ ہے وہ اللہ کی ملک ہے، اس کی ملکیت ہے. آپ کے پاس 10 سوٹس ہیں اور آپ اس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتی ہیں پہننے کے لیے، باقی 9 کا کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے چوں چراں کریں کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں یوز کیا. تو اسی طرح بندے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے جس کام کے لیے چنتا ہے، جسے چاہتا ہے جتنی زندگی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے جب اپنے پاس بلا لیتا ہے. اور کون ہے ایسا جو ہمیشہ کے لیے آیا ہو؟ ہم سے پہلے بھی جتنے آئے وہ بھی گئے ہیں اور آنے والے بھی یاد ہے جائیں کہ گے. جیسے یہ خبر آئی اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ریاکشنز، لوگوں کے ذہنوں میں کئی گمان آنے شروع ہوئے ہیں.
लोगों ने इसको अपने तरीके से देखना शुरू किया, लेकिन वाकई आखिरी अय्याम रमज़ान मुबारक के मुश्किलात का दौर वैसे ही था, खौफ व हिरास था, और ये अपने प्यारों के साथ ईद करने के लिए वापस आ रहे थे। लेकिन बहालत रोज़ा इनमें से कई हमें यकीन है कि रोज़े की हालत से होंगे जिनका ये शायद सोचना था या ये प्लान था कि अपने घर वालों के साथ इफ्तार करें, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए इफ्तार का कोई और ही सामान था कि फरिश्तों के साथ उनकी इफ्तार हुई। तो यकीनन अपने दिल को हम दिलासा देते हैं, लेकिन आपसे मैं ज़रूर शुहदा की इक़साम पे भी बात करना चाहूँगी कि हम कई दफ़ा ऐसे हादसा जब होते हैं तो लोग ये समझने से कासिर हैं, और ऑनलाइन भी मैं कई दफ़ा ये सवाल कर रही थी कि क्या ये हम उनको दिलासा देने के लिए इनका शुमार शहीदों में कर देते हैं कि एक तरह से आपको कि नहीं जी अपने काम के सिलसिले में, रोज़गार के सिलसिले में, रोज़े की हालत में कोई पढ़ाई करने के लिए निकला हुआ था तो इट्स ऑल राइट, या वाकई इसका इशारा हमें कुरान हकीम में और शरीयत की रूह से भी मिलता है। इस पर हम बात करते हैं, लेकिन ज़रा बढ़ते हैं हम किचन की तरफ, जहाँ पे क्या बन रहा है आज। आज तो मैंने आपसे रेसिपीज़ भी नहीं पूछी सलमा जी, चिकन हो रही है मैरिनेट। टॉपिक इस किस्म का था, फिर मैंने भी नहीं आपको कुछ कहा, और बस ऐसे दिल बर्दाश्ता इंसान हो जाता है। आज बन रहा है रेड चिकन। ओके। मैंने इसमें कच्चा चिकन आप लोगों के लिए रखा है दिखाने के लिए कि आपने इस तरह मैरिनेट करके, जो हमारे रेसिपी कार्ड चल रहा है, प्लीज़ 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 इसको आंखें बंद करके बनाइए, बहुत अच्छा। और 15 डेज़ तक अगर आप फ्रिज में रखते हैं ये चिकन ख़राब नहीं होगा। अच्छा, वैसे कम से कम टाइम मैरिनेशन का सलमा जी कितना होना चाहिए? बिकॉज मिसाल के तौर पे अगर आपने इसको इफ्तार में बनाना है तो ज़ोहर के वक्त या असर के वक्त इसको मैरिनेट कर लें। मतलब एक दिन पहले करते हैं तो ज़्यादा अच्छा बनता है, लेकिन अदरवाइज़ ये है कि एटलीस्ट 2 आवर्स 2 आवर्स कम से कम ज़रूर। अगर झटपट दिल चाहे तो 2 घंटे पहले इसको मैरिनेट कर लें, फिर इससे महसूस हो, नहीं है तो आप सहरी में भी करके रख सकते हैं, एक दिन पहले भी कर सकते हैं। बहुत ईजी रेसिपी है। इसमें कॉर्नफ्लावर है, इसमें फ्लावर है, मैदा डला हुआ है, इसमें सोया सॉस है, सिरका है, अंडा है, और इसकी सॉस जो बनती है वो बड़ी ही सादी सी है, सिर्फ गार्लिक है, ऑलिव ऑयल है, उसके साथ हम अच्छी तरह बीट कर लेते हैं, उससे एक पेस्ट बनती है, और उसमें मैंने थोड़ी सी चिलीज़ ऐड की हैं और पेपरिका ऐड किया है ताकि उसका और फ्लेवर इन्हेंस हो जाए। साथ में मैंने बनाए हैं मिन्स रोल्स। इट्स अ पफ रोल्स, लेकिन यह है कि उसके अंदर मैंने सॉस बनाई है जो कि स्पेनिश के साथ बनाई है, वाइट सॉस बनाई है, और वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी होगा। साथ में एक बहुत ही लजीज मीठा बना रही हूँ जो कि मिक्सचर है, वो है हमारा फालूदा मिक्स, लजीजा फालूदा मिक्स। हमारे पास सहर के लिए फेनियाँ जो होती हैं वो पड़ी होती हैं। अगर आपके पास फेनियाँ हैं, फेनियाँ रख लें, कजले हैं, कजले रख लें। आपने वो सेट कर लिए किसी भी डोंगे के अंदर। अच्छा, मैं रखती हूँ क्या हूँ, पूरी पूरी गोल फेनी रखती हूँ, उस पर ये दूध गर्म करती हूँ और फिर डालती जाती हूँ। लेकिन ये दूध जब अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आने दीजिएगा, फिर डालते जाइए। लेकिन ये हरे रंग का क्यों है? ये कौन सा फालूदा मिक्स है? फालूदा मिक्स है, ओके। लेकिन ये केसरी वाला आपने रखा है? इन्हें जो 2 तरह के फालूदा मिक्स आते हैं ना, इसमें भी एक है रबड़ी और दूसरा होता है जेली फालूदा। ये जेली फालूदा है, आपने कुल्फा फालूदा यूज़ किया है। ये कुल्फा फालूदा है, और इसके साथ आपको कोन्स भी मिलेंगी, आप उसे भी सेट करके रख सकते हैं। इसकी रेसिपी को भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, मैं ज़रा बना रही हूँ ईद का केक ठेनी के साथ। ओके, तो वो बस आपको। अच्छा, वैसे मेरा फेवरेट इसमें रबड़ी फालूदा से ज़्यादा मुझे जेली फालूदा पसंद है, बिकॉज जेली इज़ जेली। लेकिन कुल्फा फालूदा भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़बरदस्त जी। इसकी फ़ाइनल पे जो लुक निकल के आएगी वो आपको दिखाएंगे। अभी लेते हैं, आज मैं किचन से ही ब्रेक ले लेती हूँ। आज यहीं से ब्रेक पे चलते हैं जी। वापस आएंगे तो ज़रा जो गुफ्तगू हमारी चल रही है उसको भी आगे बढ़ाएंगे, और यकीनन इन रेसिपीज़ का भी जो फाइनल लुक है, प्रेजेंटेशन है, वो भी देखेंगे। सो स्टे विद अस। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। अल्लामा साहब से पहला सवाल आपसे शुहदा के हवाले से ही, जब हम कहते हैं कि कोई शख्स अपने ज़रिए माश के लिए, रोज़गार के लिए घर से निकला, या फिर कोई स्टूडेंट है, तालिब इल्म है, पढ़ाई के लिए निकला, और इस तरह की नागहानी आफत या हादसा उसके साथ होता है, तो हम टेलीविज़न स्क्रीन पर अक्सर उसको शहीद में शुमार करते हैं। क्या ये करना सही है? नहीं, देखिए, शहीद का जो लफ्ज़ जो मानवी तौर पर इस्तेमाल होता है, असल में शहीद के माने तो वैसे गवाह के हैं, और ये गवाही का कमाल वहाँ होता है जहाँ इंसान अल्लाह की सदाकत पर यकीन रखते हुए अपनी सबसे अजीज़ तरीन शय, अपनी जान को कुर्बान कर दे, जानते हुए, मानते हुए। ये नहीं कि अचानक बेखबरी में, नहीं। यानी जब जैसे मुजाहिद जिहाद के लिए जाता है तो वो ये सोच के जाता है कि वो खतरा मोल ले वो खतरा मोल रहा है कि जिसमें उसकी जान जा सकती है, जिसमें जान जाने के इम्कान। अचानक जा रहे हैं, कहीं हादसा हो गया, ये शहादत के ज़ुमरे में नहीं आता। लेकिन कुछ सफ़र ऐसे हैं
کہ جن سفر میں اگر موت آ جائے تو وہ اسے افضل قرار دیا گیا ہے یا اس کی فضیلت قرار دی گئی ہے یا اس کی تعریف قرار دی گئی، لیکن شہادت کے زمرے میں وہ نہیں ہے۔ لیکن آپ جس طرح ہم نے ایک دور دیکھا علامہ صاحب یہاں پہ دہشت گردی کا، انتہا پسندی کا، ہمارے اسکول، ہمارے مدارس، ہسپتال، یہاں تک کہ ہماری مساجد محفوظ نہیں تھی، وہاں پہ جب حملہ ہوتا ہے اور ظاہر سی بات ہے یعنی ایک شخص ہے جو نماز پڑھنے کی نیت سے گیا ہے یا اپنا کام کر رہا ہے، ہسپتال میں ایز اے ڈاکٹر کام کر رہا ہے، تو کیا ایسے حادثے کی صورت میں، ایسے حملے کی صورت میں اس کا شمار شہیدوں میں ہوگا؟ جو بے گناہ شہید ہوئے ہمارے اس میں کئی قسمیں ہیں، بازاروں میں بھی ہوئے، مساجد میں بھی ہوئے، اور دفاتر میں اور مقامات پر ہوئے۔ ظاہر ہے کہ باقی تو سب روٹین لائف ہیں، لیکن جو عبادت گاہوں میں شریک ہوئے، شہید ہوئے، اگرچہ کہ وہ ذہنی طور پر اس آمادگی کے ساتھ نہیں گئے تھے کہ یہاں انہیں شہادت ملے گی، وہ تو گئے تھے عبادت کے لیے، اور کہیں ان کے ذہن میں اور تصور میں ایسا نہیں تھا کہ یہاں پہ ہمیں بم دھماکہ ہو جائے گا اور ہم شہید کر دیے جائیں گے۔ لیکن چونکہ وہ تھے بارگاہ الہی میں، مقصد الہی میں، تو اسے آپ شہادت کے مفہوم میں معنی میں نہیں، مفہوم میں آپ استعمال لے سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ عامر بھائی آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ کیونکہ ایک دل کو صبر بھی آتا ہے، میں نے کئی جب لواحقین سے بات کی ہے، فیملیز سے بات کی ہے، ان کے لیے بڑی ڈھارس ہوتی ہے، وہ اس بات کو بڑا افضل مانتے ہیں کہ چلیں ایک حق کی راہ میں گیا تھا بندہ، چاہے وہ بے شک اپنے کام سے کیا ہو، اپنے غرض سے کیا ہو، اور اس کا شہید کہلانا ان کو تسلی دیتا ہے۔ آپ اس کو بالکل اگر لیکن شرعی طور پہ دیکھا جائے تو کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ شہید کا براہ راست جو اطلاق کیا گیا ہے وہ ان لوگوں پر جو میدان جہاد میں اللہ کی خاطر لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور قرآن نے لفظ شہید ان کے لیے استعمال نہیں کیا، حدیث نے اس کی کیٹیگرائز کیا ہے۔ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، کیونکہ جس کاز کے لیے انہوں نے جان دی ہے وہ تو قوموں کو زندہ کر گئے، تم انہیں مردہ کہہ کر اوروں کو کیا سبق دو گے؟ تو وہ اس معنوں میں زندہ نہیں جس طرح آپ اور ہم، لیکن تمہیں شعور ہی نہیں ان کی حیات کا۔ پھر جہاں آپ نے جو سوال فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت کے شہید کون ہیں، تو صحابہ کرام نے یہی جواب دیا کہ وہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل ہو جائیں قتال کے دوران، تو اس طرح تو میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ 7 قسم کے اور بھی لوگ ہیں جو شہادت کا درجہ پائیں گے اگرچہ وہ اپنے بستر پر فوت ہوئے ہوں، جن میں سے ایک الغریق ہے، الحریق ہے، البطون ہے، یعنی وہ جو وبا کے دنوں میں صبر کرتے ہوئے فوت ہو جائیں، اس طرح تعاون کی ایک بیماری ہے آج جو کووڈ کی بیماری ہے، اسی طرح سے جو لوگ سمندر میں ڈوب کر فوت ہو جائیں یا جو آگ میں جل کر فوت ہو جائیں۔ اور پھر ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے حق حلال کی کسب مال کی حفاظت کرتے ہوئے اس کی خاطر لڑتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہادت درجے پر آئے گا۔ جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ شہادت کے معنی گواہی ہیں، اور دوسرا کلمہ بھی ہم کہتے ہیں شہادت معنی گواہی، تو یہ وہ گواہی ہے جو بندہ ایمان شعوری طور پر اختیار کرتے ہوئے دیتا ہے اور پھر اسی پر زندگی گزارتا ہے، دن میں 5 مرتبہ نماز میں شہادت دیتا ہے، رمضان میں روزوں میں شہادت دیتا ہے، جب موقع آتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی موت آتی ہے تو اگرچہ وہ بستر پر فوت ہو رہا ہو، لیکن چونکہ وہ اپنے ایمان کی شہادت دیتے ہوئے فوت ہوتا ہے تو اس کی تمنا آرزو کے مناسبت سے اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اب یہ لوگ جو طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہوئے، یقیناً یہ جل کر ان کی یعنی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، تو شہادت کا ایک رتبہ ہے اصل میں، اور یہی وہ اطمینان قلب ہے، ایک بشارت ہے نا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ کا ایک واقعہ ہے کہ صحابہ کرام نے شور کیا کہ فلاں شہید، فلاں کی شہادت مبارک ہو، تو اب میں تمہیں کیا پتا کہ وہ شہید ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ تو اگرچہ یہ ایک بھید تو ہے کیونکہ یہ قیامت میں نہیں پتہ چلے گا کہ کون شہید ہوا اور کس کی شہادت مقبول ہوئی مردود ہوئی، لیکن ایک بشارت کے لیے، دلوں کے اطمینان کے لیے کہ بہرحال کلمہ طیبہ پر وفات ہوئی، روزے کی حالت میں وفات ہوئی اور پھر جل کر، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں بشارت بھی ہے، تو ہم یہ انشاءاللہ تعالیٰ گمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بھی اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کی موت عطا فرمائے، اور جو ان کے پسماندگان ہیں، کیونکہ وقت جس طرح میں نے عرض کیا کہ مرہم ہوتا ہے، ایک وقت گزرتا ہے اور سب نارملائز ہو جاتا ہے، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ زندگی پانی کا ایک بلبلہ ہے
کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا ہے کہ اس کا اگلا لمحہ کہاں ہوگا، بے شک۔ اس لیے تیاری رکھنی چاہیے اپنی موت کی۔ بالکل، بہت شکریہ عامر بھائی، بہت شکریہ علامہ صاحب اس کی وضاحت کرنے کا، اور یقیناً اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور آج کا یہ جو ہمارا پورا شو تھا، ہم دعا گو ہیں ان تمام فیملیز کے لیے جو ڈائریکٹلی اس حادثے سے امپیکٹ ہوئیں، ہماری آج کی دعاؤں میں، اور ہمیشہ ہمارے دلوں میں ان لوگوں کا احساس زندہ رہنا چاہیے۔ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم آنے والے دنوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے، خدا نخواستہ اگر ایسا حادثہ دوبارہ ہوتا ہے تو آسانیاں پیدا کریں۔ آخر میں پھر ایک دفعہ یہی کہ جو ان کی آپ بیتی تھی، ان کے ساتھ ہونے والے واقعے سے زیادہ تلخی حقیقت تھی کہ اس کے بعد ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو امید یہی کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے، ہمارے انتظامیہ ان چیزوں کو زیادہ ملحوظ خاطر لے کے آئیں گی اور ان کے لیے اور آنے والے تمام لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گی۔ اسی کے ساتھ بھائی کوئکلی ہم سلمیٰ کی پلیٹنگ کی طرف نظر ڈال لیتے ہیں۔ دونوں باقی ریسیپیز بھی تیار ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ آج میٹھا بنا ہے جی پھیونیوں کے ساتھ، اور اس کے علاوہ چکن بھی ریڈی ہے، اور تیسری چیز کیا پلیٹ آؤٹ ہوئی ہوئی ہے؟ یہ اسپینچ اینڈ چکن رولز ہیں۔ یس آئی فارگاٹ دیٹ۔ تو تھوڑا ویجیٹیبلس پہ بھی ذرا ہاتھ ہونا چاہیے، یہی نہیں کہ آپ پروٹین کھاتے رہیں اور چکن کرتے رہیں۔ تو ہم نے کہا کہ آج یہ پالک والے آپ کے پاس پف پیسٹریز بھی موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے۔ آپ نے ریسیپی پہ بھی نظر رکھنی ہے، اس کا کارڈ آپ کے لیے چلایا، لیکن کل آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ آخری ہو سکتا ہے کل یا تو آخری آپ کا اور ہمارا ساتھ ہو باران رحمت میں، یا اس کے بعد ہمیں ایک اور موقع مل جائے، لیکن تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔